अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ आपका मेज़बान अहमद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब हुकूमत की जानिब से रिलीजियस टूरिज़म की जो बात एक चंद दिन पहले हमें सुनने में आई, गो कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जहाँ पर सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए तो रिलीजियस टूरिज़म, चूँकि हमारे यहाँ पर जिस तरह बात की जाए गुरुद्वारा ननकाना साहब है, सिख जो है कौम उसको उसी तरह बिल्कुल मानती है जिस तरह हम खाना काबा को अपनी ज़िंदगी में अपने हर मुसलमान जो है वो उसको वो अहमियत देता है। वहाँ पर जाना जो है वो उसका एक ख्वाब होता है, हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है कि वो ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर जाए और वहाँ पर जो है जाकर अपने गुनाहों की तलाफ़ी करे, माफ़ी करे। इसी तरह ननकाना साहब में भी गुरुद्वारा जो ननकाना साहब है, सिख कौम जो है सारी दुनिया से, भारत समेत पूरे जो यूरोप है, मिडल ईस्ट की बात करें, सभी जगहों से यहाँ पर आते हैं। वही मुकाम, वही दर्जा मजहबी तौर पे उनका है जो हमारा जो है हमारा सऊदी अरेबिया के लिए जो खाना काबा है उनके लिए जिस तरह हम ये अपने उसको देखते हैं मुकद्दस मुकाम के तौर पे। इसके अलावा मज़ारात हैं पाकिस्तान में, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, बहुत सारी तारीखी जगह हैं जहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए, जिसे रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोशन के हवाले से जो है उसके लिए इक़दामात किया जाए। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है वो इसी पे बेस करता है कि किस तरह पाकिस्तान में जो मजहबी मुकामात हैं, चाहे वो हिंदुओं के हो, चाहे वो सिखों के हो, चाहे वो मुसलमानों की शराइन जो दरबार हैं, मज़ारात हैं, उनकी बात की जाए। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में यही हमारा जो गुफ्तगू का जो टॉपिक वो यही है। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं स्टूडियोज़ में, डॉक्टर गाफिर शहदाद है, डायरेक्टर आर्किटेक्ट हैं महकमा औकाफ के, इसके अलावा राइटर हैं और बहुत से पोर्टफोलियो इनके पास हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इन हालात में जब कोरोना जो है वो हर तरफ हर शख्स जो है डरा हुआ है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलीजियस टूरिज्म जो है क्या एक आइडिया था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। वैसे तो माजी में भी ये कोशिशें होती रही कि पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए जिस तरह शुमाली इलाका जात है हमारे, इसी तरह ये रिलीजियस मजहबी जो है सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से भी इक़दामात किए जाएँ। तो ये बताइएगा कि किस तरह महकमा औकाफ जो है वो मज़ारात के हवाले से पहले हम बात करेंगे, उनके लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, किस तरह से ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है जिसके थ्रू आप रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर सकेंगे। जी कुरैशी साहब, सबसे पहले तो आपका और आपके टीवी चैनल का बहुत शुक्रिया कि जैसे आप कह रहे थे कि कोरोना की वबा में कोरोना के अलावा भी हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, और जैसे भी बात हो रही थी कि वाकई लोग कोरोना के अलावा भी कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। बाकी जहां तक रिलीजियस टूरिज्म की बात है, ये बात दुरुस्त है आपकी कि इमरान खान साहब से पहले भी ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन इमरान खान साहब ने जो रिलीजियस टूरिज्म या टूरिज्म को जो आलमी सतह का भी है उसको अपनी तरजीहात में रखा है। वो तरजीहात में रखने की वजह से जाहिर है हमारी जितनी हुकूमती मशीनरी है वो फिर उसका ये फोकस हो जाता है। और उसमें भी चूँकि मेरा ताल्लुक उस महकमे से है जो मज़ारात की देखभाल करता है, तो इस वजह से हमारा वास्ता रिलीजियस टूरिज्म से भी पड़ता है कि जितने भी मज़ारात हैं पंजाब में ख़ास तौर पे, वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लोग जो आते हैं उनकी फैसिलिटीज़ के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब 2-3 बार हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनको अपने बुला के मीटिंग कर चुके हैं। हमारे जो मिनिस्टर हैं सईदुल हसन शाह साहब, वो भी ख़ास तौर पे इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग कर चुके हैं, और मिनिस्टर साहब ने भी अपना एक नुक्ता नज़र दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो कि ज़ाहिर है डिपार्टमेंट का ही नुक्ता नज़र है, और उसमें कुछ ऐसे मामलात तय किए गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें तैयार की गई हैं कि जिसकी वजह से न सिर्फ सयाहत को फ़रोग़ मिले, बल्कि जो मजहबी हवाले से ख़ास तौर पे जो मुस्लिम मज़ारात के ऊपर आते हैं उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ जो उनकी ज़रूरत है वो भी मिले एक सतह के ऊपर। दूसरी सतह के ऊपर हम ये चाहते हैं कि जो मज़ारात की एम्बियंस है, जो माहौल है, उसको अपग्रेड किया जाए। यानी वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ आमतौर पे नज़रअंदाज हुई रहती थी, अब जब टूरिज़्म के हवाले से देखें तो हमारा विजन तब्दील हुआ है। पहले हम ये देखते थे कि एक ज़ायर है, उसने मज़ार पे सलाम करने आना है
اور آ کے چلے جانا ہے، نہ وہ پروٹوکول مانگتا ہے اور نہ ہی وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس کو کسی طرح کی کوئی فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے۔ اگرچہ تھوڑی بہت توجہ دیتے تھے، لیکن اب چونکہ ایک ویژن ہے پرائم منسٹر صاحب کا اور عالمی سطح پہ جو سیاحت کے پروٹوکولز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم نے وہاں پہ خاص طور پہ جن گلیوں سے گزر کے وہ جانا چاہ رہا ہے ہم وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا یعنی جو بزنس ماڈل جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بنایا گیا اور جو پرائم منسٹر صاحب کو پیش کرنے کے لیے تیار پڑا ہے، اس کے اندر یہ بات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ پہلے تو تمام مزارات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ کون کون سے مزارات ہیں جہاں میکسیمم وزیٹیشن ہے۔ دوسرے نمبر پر بہت اہم بات ہے کہ اس مزار تک جانے والی جو گلیاں ہیں اس میں جو دکانیں ہیں ان گلیوں کا جو آرکیٹیکچر ہے، جو اس کے ڈیزائن فیچرز ہیں اور جو ماحول بنتا ہے وہ اس طرح کا ہو کہ ایک عام آدمی کو لگے کہ وہ ایک خاص پرٹیکولر انوائرمنٹ میں جا رہا ہے تاکہ اس کا ایک مائنڈ میک اپ بنے۔ تو ہم نے وہاں سے کام شروع کیا ہے اور اس کو ایریا ٹرانسفارمیشن کا نام دیا ہے اور اس کے حساب سے ہم آگے چل رہے ہیں۔ پھر جب ہم مزار کے اوپر آتے ہیں تو اس میں آج کل سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ظاہر ہے سیکیورٹی میئرز کا ہے۔ سیکیورٹی میئرز کے لیے تقریباً ہر مزار کے اوپر سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے ہیں، سیکیورٹی گارڈز رکھے گئے ہیں، اور جو بڑے مزارات ہیں ان بڑے مزارات کے اوپر ہم نے اس کو سورس آؤٹ بھی کیا ہے سیکیورٹی میئرز کے جتنے بھی کام ہیں تاکہ میکسیمم سیکیورٹی آنے والوں کو ملے اور انہیں یہ خوف نہ ہو کہ جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو انہیں کوئی اس طرح کا تھریٹ جو ہے وہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ایک یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ مشاہدے میں چیز آئی ہے کہ جب بھی یقیناً ہمارے ملک میں سیکیورٹی کے تھوڑے سے ایشوز تو ہیں، جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں جب وہ مزار پہ سیکیورٹی کے حوالے سے ارینجمنٹ کرتے ہیں تو وہ زائر کی جو ہے اس کو جو مشکل پیش آ سکتی ہے اس کو آپ بالکل وہ اپنا نوٹس نہیں کرتے، ان کی جو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف کہ ہم نے سیکیورٹی کو بہتر کس طرح بنانا، ٹھیک ہے بنائیں، لیکن زائر کو وہاں پہ پرابلم آتی ہے۔ جی اس حوالے سے کوئی جی میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے آپ نے بڑا اچھا ایک رائٹ پرسن سے رائٹ کوسچن پوچھا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دربار کے اوپر یا مسجد کے اوپر جو سیکیورٹی میئرز بنانے والے لوگ ہیں نا وہ ہیں سیکیورٹی ایجنسیز، ان کا دماغ اپنی سطح پہ کام کرتا ہے۔ اگر وہ کسی آرکیٹیکٹ کو یا ڈیزائنر کو کہیں گے نا کہ جی ہماری ریکوائرمنٹس یہ ہیں اور اس کے مطابق آپ ڈیزائن کریں کہ ہماری ریکوائرمنٹس بھی پتہ چل جائیں اور ہمارا جو مقصد وہ بھی پورا ہو جائے اور جو زائر ہے اسے فیسلٹی بھی ملے۔ اچھا، اس میں عام طور پہ آپ دربار پہ جب جاتے ہیں، میں داتا صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ داتا صاحب میں جب آپ سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ سٹونز وغیرہ پڑے ہوئے، وہ بیریئرز پڑے ہوئے کہ دیکھنے میں پتہ چلتا ہے اچھا بلڈنگ جو ہے وہ الگ کھڑی ہے، مزار الگ کھڑا ہے، یہ جو کمپوننٹس اسٹوریج یہ الگ پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کا آپس میں کوئی انٹریکشن بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک کے مسائل بہت پیدا ہوتے ہیں۔ ٹریفک کے مسائل بھی ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ہم پچھلے کوئی 4 مہینے سے کام کر رہے تھے، کمشنر لاہور اس میں شامل تھے، سیکرٹری اوقاف شامل تھے، تو مجھے بھی اس میٹنگ میں بلایا گیا۔ تو وہ کچھ جو پرپوزلز انہوں نے اس وقت تک کی ہوئی تھی تو میں نے ان سے اتفاق نہیں کیا، تو مجھے پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کے حوالے سے کوئی پرپوزل بنا کے دیں۔ تو میں نے پھر ان کو جو سی سی پی او ہیں لاہور کے ان سے بھی میٹنگ ہوئی، کمشنر صاحب سے بھی ہوئی، جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان سے بھی بات ہوئی، تو میں نے ان کو ایک ڈیزائن بنا کے دیا ہے۔ وہ 5 ملین کا پروجیکٹ ہے، وہ اپروو ہو گیا ہوا ہے، بلکہ اس کا اخبار میں ٹینڈر چلا گیا ہے۔ اب اس میں اور جو پہلے سے پروگرام ہے اس میں فرق کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی میئرز والے اور جو اداروں والے ہیں نا وہ اپنے پریمسز سے باہر لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہاں بھی باہر کھڑا کرتے ہیں تو نہ صرف ان کو تھریٹ ہوتا ہے بلکہ جو ٹریفک پرابلم ہے وہ بھی آ رہی ہے۔ اچھا، اتفاق سے ہمارے پاس داتا صاحب کے بالکل باؤنڈری کے اندر ایک سپیس اویلیبل تھی۔ اب میرا اس میں بیسک جو آئیڈیا جو جنریٹ ہوا وہ اس طرح سے ہوا کہ جب زائرین آ رہے ہیں تو انہیں بالکل سڑک کے اوپر آپ کھڑے ہو کے جھمگٹا لگا کے چیک نہ کریں بلکہ ان کو آنے دیں، اور انہیں کیو میں بھی نہ اس طرح سے لگائیں کہ وہ زیادہ دیر وہاں کھڑے ہوں، اور جیسے لاسٹ ٹائم ایک بم بلاسٹ ہوا اور اس میں کافی نقصان بھی ہوا، تو آپ ان کو ایک ایریے میں آنے دیں، اس ایریے سے انٹر ہونے کے بعد ان کا جو واک تھرو گیٹس ہیں یا ان کے سکینرز ہیں اس کو چیک کریں۔ اچھا، اس میں ہم نے 3 سطحوں کے اوپر اس جو سیکیورٹی تھریٹ ہے یا بم بلاسٹ ہے اس کو ایڈریس کیا ہے۔ پہلی سطح کے اوپر ایک دیوار ہے 5 فٹ کی،
कंक्रीट वाल है और उसके सामने मड फिलिंग है एक स्लोप में, और उस मड के ऊपर फूल वगैरह लगे हुए हैं। वो हमने 3D व्यू भी उसका बनाया हुआ है। तो वो जो फूल लगे हुए हैं उसकी वजह से एक सॉफ्ट इम्पैक्ट आ जाता है। मड का भी काम वही है कि अगर बम ब्लास्ट होता है तो वो भी रोकती है और जो कंक्रीट है वो भी रोकती है। उसके पीछे वो लोग हैं जहां से एक छोटी गली कह लें 8 फुट की, जिसमें से लोग आराम से बगैर रुके हुए ऐसे गुजरते हुए अंदर चले जाएंगे। जब वो अंदर जाते हैं तो वहां उससे पहले फिर एक कंक्रीट वॉल है जो मजीद उनको सिक्योर करती है। उसके बाद हमने उनके इन साइड के ऊपर स्पेस रखी है जहां उनका चेक भी होगा। अगर वहां पे वो कुछ देर रुकते हैं तो उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो शख्स भी इस तरह से सुसाइड बॉम्बर या वो वहां तक पहुंचने से पहले ही वो स्कैन आउट हो जाएगा। चलें, चूंकि बात ये सवाल इसलिए किया कि यकीनन जब सियाहत के फ़रोग़ की बात करते हैं, मजहबी सियाहत के फ़रोग़, तो ये मज़ारात मसाजिद हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से अगर यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट होंगे तो यकीनन जो सियाहत है उसको फ़रोग़ नहीं मिल सकेगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जो है जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, बात हो रही है प्रोग्राम में मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से, और डायरेक्टर आर्किटेक्ट औकाफ जो हैं डॉक्टर गाफिर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू ब्रेक में जाने से पहले इनसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो मज़ारात पर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, क्या वो ज़ायरीन के लिए किसी किस्म की परेशानी का बायस तो नहीं बनते? अगर बनते हैं तो फिर ऐसे में यकीनन ये एक मुश्किल काम है कि सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए, मजहबी सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए। डॉक्टर साहब, चलें, दाता दरबार के हवाले से तो आपने बताया कि सिक्योरिटी इदारों का जो एक अपना विजन है उसके मुताबिक वो सारे इंतजामात करते हैं। पंजाब के कौन से ऐसे मज़ारात हैं, कौन सी ऐसी मसाजिद हैं, जिस तरह आलमगीरी बादशाही मस्जिद हमारे पास एक जिंदा मिसाल है, मौलिया दौर का एक अजीम शाहकार है, यकीनन मजहबी सियाहत के फ़रोग़ में उसका भी अपना एक रोल है। तो इसके अलावा कौन से ऐसे मज़ारात हैं पंजाब में जहाँ पर ये मनसूबा जो है शुरू किया जाएगा, और किस तरह से जो है इसको अमली जमा पहनाया जाएगा? मज़ार के ऊपर जब एक ज़ायर आता है उसे क्या फैसिलिटी जो है देंगे ताकि वो जस्टिफाई हो सके, मजहबी सियाहत जो है वो जस्टिफाई हो सके? जी, इसमें इब्तदाई तौर पे हमने जो मज़ारात हैं जिनको पॉइंट आउट किया है वो तकरीबन 20-22 के करीब मज़ारात हैं पंजाब में। उनकी जो बुनियादी वजह है उसको करने की, एक तो ये कि वो विजिटेशन है कि जो मजहबी नुक्ता से लोग आते हैं। कुछ मज़ारात ऐसे हैं जो कल्चरली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यानी जैसे वारिस शाह का या बुल्ले शाह का, वो कल्चरली भी लोग जो है, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन है, उनकी पोइट्री है जो ख़ास तौर पे ये जो शायरी के हवाले से हैं, वो भी मज़ारात उसके अंदर शामिल किए हैं हमने। तो उनके जो मेजर हैं उसके अंदर उच्च शरीफ के मज़ारात हैं। अब उच्च शरीफ को तो ये समझें कि वो मज़ारात का एक शहर है जो वहाँ पे आबाद है, और उसका जो फ़न तामीर है वो इतना शानदार है, और वो सल्तनत पीरियड की ऐसी खूबसूरत इमारतें वहाँ पे हमें मिलती हैं। यानी ये समझ लें कि जो इस्लामी फ़न तामीर का मिलाप है दो तरह से, कि एक वो जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध से इधर आया जिसमें गुंबद नहीं, और दूसरा वो जो सेंट्रल एशिया से आया जिसमें गुंबद है। तो वो हमें वहाँ पे बड़ा खूबसूरत मिलाप मिलता है जिसकी वजह से दुनिया भर से लोग वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे भी हमने जो जलालुद्दीन बुखारी सुर्ख पोश है, मखदूम जहानिया जहाँ गश्त है, महबूब सुबहानी है, इनके मज़ारात को इस लिस्ट के अंदर शामिल किया है। अच्छा, ये काम करने के बाद हमने इब्तदाई तौर पर एक ये काम भी किया है कि वहाँ पे विजिटेशन जो फुटफॉल है वो भी काउंट डाउन किया है, ताकि हम ये देखें कि अभी कितने लोग आ रहे हैं और जब हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो उसमें क्या इजाफा होगा या किस तरह से होगा। उसमें जैसे मैंने कहा कि गलियों और उसके हवाले से तो हम करेंगे, उसके बाद जब हम शामिल हो जाते हैं तो आम तौर पर ये समझा जाता है कि मज़ार के अंदर बंदा आ गया है तो अब वो अपनी मर्जी से घूमे फिरे, और वो ठीक है, उसको आज़ादी होनी चाहिए। जो मज़ारात पे आने की रिवायत है वो भी ये है कि जब आप मज़ार की हदूद में दाखिल होते हैं, जो साहिब मज़ार है उसके आप मेहमान होते हैं और वो आपका मेज़बान होता है। तो उसी ने ज़ाहिर है इंतज़ाम वगैरह करने होते हैं, और इस वक्त महकमा चूँकि वो मेज़बानी कर रहा है तो इसलिए वो महकमे के ज़िम्मे है। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो CCTV कैमरा, उसके बाद जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो एक तो हमारी ख्वाहिश ये है कि जो बेसिक पब्लिक एमिनिटीज़ हैं जिसमें वज़ू और तहारत की है, क्योंकि ये मज़ारात पे देखने में ख़ास तौर पे आया है कि इसकी मेंटेनेंस नहीं होती।
اور اچھے وضو کی جگہ اور اچھی طہارت خانوں کی جگہ نہیں بنائی جاتی. تو یہ خاص طور پہ ہم، اور اس میں معذوروں کے لیے بھی ہم گنجائش رکھ رہے ہیں اور بزرگوں کے لیے بھی جو یورپین WC ہے اس کا بھی ہم نے انتظام کیا، اور باقی پھر جو انڈین WC ہے اس کے مطابق اس کو کریں. پھر صحن میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مزار کے صحن میں سفیشینٹ سپیس ہو، کیونکہ ہمارے موسم اس طرح کے ہیں کہ دھوپ اور سردی دونوں صورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو ہم نے وہاں کچھ برآمدے خاص طور پہ اپنے ڈیزائن کا حصہ بنائے ہیں. تو وہ برآمدے جو ہیں اس میں زائرین کے بیٹھنے کا انتظام موجود ہوگا. اسی طرح سے ساؤتھ میں بہاولپور میں اور آگے ڈی جی خان میں جیسے سخی سرور کا مزار ہے یا اور دیگر مزارات ہیں، وہ چیف منسٹر صاحب کے خاص طور پر جو ان کا حکم ہے یا ان کی جو توجہ ہے اپنے علاقے کے مزارات کی، اس کے حوالے سے بھی ڈیرہ دین پناہ کے اندر ہم نے یہ ساری فیسیلیٹیز جو ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہم کرتے ہیں کہ لیڈیز اور جینٹس کی سیگریگیشن بھی کر رہے ہیں، تاکہ اگر کچھ خواتین آزادی سے اپنی ایک پریمسز میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ آرام سے بیٹھ کے عبادت کرنا چاہیں، نفل پڑھنا چاہیں، قرآن پڑھنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہیں ان کو وہ فیسلٹی. تو یہ سیگریگیشن کا انتظام بھی ایسے مزارات کہ جہاں پر پبلک زیادہ آ رہی ہے تو وہ ہم اس کا انتظام بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے پیرل ایک ریسٹوریشن کا پلان شروع کیا ہوا ہے. ریسٹوریشن کا پلان اس طرح سے ہے کہ جو 600 800 یا 1000 سال پرانی عمارتیں ہیں اور فن تعمیر کا ایک عالی شان نمونہ ہے، پچھلے کم از کم 30 سالوں سے تو میں نے دیکھا کہ وہ نظر انداز ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی وہ نظر انداز ہوتی تھی. لیکن موجودہ حکومت نے خاص طور پہ ان مزارات کی عمارتوں کو جن کا کہ ہیریٹیج میں کوئی ویلیو بنتی ہے ان کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے، تاکہ جو اصل مقام ہے جس کے اندر وہ قبر ہے اور اس کے باہر جو بلڈنگ ہے اس کی تزئین و آرائش کی بحالی بھی ہونی چاہیے، تاکہ دیکھنے والے جب دیکھیں تو انہیں ایک اچھا امپیکٹ، انہیں یہ نہ لگے کہ وہ کسی کھنڈر نما جگہ پہ آ گئے ہیں جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے کو پوچھیں، ایسی بات جو ہے وہ صورتحال نہ ہو. تو ہم نے اس کی تزئین و آرائش کے لیے بھی بندوبست کیا. پھر مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے جیسے پناہ گاہ کا پریمس آف کانسیپٹ ہے، اسی طرح سے ہم نے مہمان خانوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ بنایا. اب مہمان خانوں کا کانسیپٹ یہ ہے دو طرح سے کہ کچھ تو یہ کہ اگر 4 یا 6 گھنٹے کے لیے رکنا ہے تو وہ ہم نے کچھ کمرے اور کچھ سپیسز ایسی بنائی ہیں جو فیملی کے لیے بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کمیونٹی کے لیے بھی، جس میں 30-35 لوگ بھی آ سکتے ہیں. وہ بھی بندوبست جیسے بابا فرید کے مزار پہ اس وقت تقریباً وہ تیار ہو گئے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ہم کہ عرس کے موقع پہ خاص طور پہ جب کہ یہ ساری فیسیلیٹیز بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو کرنا، تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو مزار کے نیبرہڈ میں ایسے لوگ جو رہائشی ہیں اور وہ عقیدت رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ میزبان کے طور پر آنے والے مہمانوں کو انٹرٹین کریں، تو اس کو ہم نے ایک رجسٹریشن کا پروگرام بنایا کہ ہم عرس سے پہلے ان 150 گھروں کو رجسٹر کریں گے اور پھر مزار کے اوپر ان کی ایک انفارمیشن دیں گے اور کنیکٹ کریں گے کہ جی وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، وہاں آپ محفوظ ہیں، اگر آپ رات رکنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ لوگوں کو رہائش کا بندوبست جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے بھی اس کا اہتمام جو وہ کر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو سجادہ نشین ہیں کس حد تک معاونت فراہم کر سکتے ہیں حکومت کو، محکمہ اوقاف کو، جو ریلیجس ٹورزم جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جن مزارات کے حوالے سے اگر بات 15 ماڈل مزارات تو آلریڈی محکمہ اوقاف کے پاس ہیں جو اوقاف کی تحویل میں ہیں، داتا صاحب جو ہے ان کی بات کریں، اس کے علاوہ بابا فرید گن شکر کی بات کریں یا کسی بھی ایسے مزار کی جہاں پر پیرلل ایک سسٹم موجود ہے، وہ لوگ کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کے جو ویژن ہے وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، گورنمنٹ کا ایک منصوبہ ہے، اس کو کس طرح وہ کامیاب بنانے میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں گے؟ جی، جو گدی نشین ہیں یا جو متولی ہیں، یہ دونوں صاحبان ہی بالکل اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں پازیٹیولی، لیکن ان لکیلی کہہ لیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید محکمہ اوقاف اور وہ دونوں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. اچھا، انہیں لگتا بھی اس لیے ہے کہ چونکہ 1960 میں محکمے نے یہ مزارات ان سے ٹیک اوور کیے تھے، حالانکہ جو بنیادی کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک جو مزار ہے وہ ظاہر وقف ہے اور اس پہ آنے والی جو انکم ہے وہ بھی وقف ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک مخصوص خاندان جو ہے وہی اس سے مستفید ہو. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جتنے بھی زائرین آتے ہیں وہ سارے اس سے مستفید ہوں. اصل مقصد تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ مزارات میں جو دفن ہیں بزرگ جو ہیں یا صوفیہ ہیں
تقریباً 80-90% ایسا ہے کہ جو وہاں پہ جن کا اختیار تھا یا کنٹرول تھا وہ ان کی نسل میں سے نہیں تھے، ان کی اولاد میں سے نہیں تھے، وہ کچھ لوگ تھے جو وہاں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. تو مقصد بھی گورنمنٹ کا یہی تھا کہ ان کو یہاں سے ہٹایا جائے. اچھا، لیکن یہ جو گدی نشینی کا سلسلہ ہے یہ اپنی جگہ پہ چلتا رہتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، اب وہاں پہ ان کا بہت اثر و رسوخ ہے. اب وہ اگر اپنے مریدین کو جو کہ علیحدہ بھی ملتے ہیں، اگر وہ بھی ان کی اویئرنیس کریں اور انہیں خاص طور پہ ڈائریکشنز دیں اس طرح کی کہ جی یہ مزار کے اوپر یہ فیسلٹیز ہم مہیا کر رہے ہیں تو آپ اس میں سپورٹ کریں اور اس کو قائم رکھیں، اسے خراب نہ کریں، تو وہ کافی حد تک معاونت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں جیسے سلطان باؤ کا دربار تھا، وہاں بھی میں کافی عرصہ جاتا رہا، وہاں پہ بھی بے شمار لوگ آتے ہیں اور وہ بھی ایک سیاسی خاندان ہے، ان کے بھی ایم این اے موجود ہیں اسمبلی میں. اسی طرح سے فیصل صالح حیات ہیں. تو یہ سیاسی اکابرین جو ہیں یہ اگر اپنے ووٹرز کو یا اپنے مریدین کو اگر یہ کہیں کہ جی یہ ہم نے بہتر ماحول بنانا ہے اور قائم رکھنا ہے، تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ ہم اس کو ماحول کو اپ گریڈ جو کریں اس کو قائم نہ رکھ سکیں. تو ان کی معاونت تو بالکل ہو سکتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ سوچتا ہوں کہ میری اپنی رائے ہے، یہ لازمی نہیں کوئی آپ اس سے اتفاق کریں یا کوئی بھی ہمارا دیکھنے والا اتفاق کرے، کہ صوفیزم اور یہ فقیری جو ہے اس میں تو سیلف پروجیکشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس میں مال و اسباب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ تو ایک آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام جو پہنچا ہوا ہے، بتانا ہے کس طرح کسی بھی بزرگ ہستی نے، اولیاء کرام نے، دیکھیے ایک خاصا برے صغیر میں انہوں نے رول پلے کیا. اسلام کے حوالے سے بات کی جائے تو مسلمان بہت زیادہ جو ہے، چونکہ ہندو زیادہ اس جگہ پہ تھے، تو یقیناً ان کا یہ کام ہے کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں دلوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اب بہت ساری ایسی درگاہیں یا آستانے ایسی جگہوں پہ بنے ہیں وہ قبضے کی جگہ ہے. خیر یہ تو جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. ڈاکٹر صاحب اب ہم تھوڑا سا ہٹ کے نکلتے ہیں. جس طرح ہمارا لاہور فورٹ ہے، شاہی قلعہ ہے، اس پہ یا اس کے ساتھ دیکھیے آپ کے گردوارہ ڈیرہ صاحب یا جسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مڑی بھی کہا جاتا ہے، یہ پلیسز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جس طرح ننکانہ صاحب میں، حسن ابدال میں پنجہ صاحب گردوارہ ہے، کراچی میں بہت زیادہ ہیں. اوور آل تو یقیناً فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو کرتی ہے، لیکن پنجاب کے حوالے سے چونکہ لاہور قلعہ بے شک یہ ایک مونومنٹ ہے، بین الاقوامی سطح پر اس کا جو ہے ریکگنیشن ہے. ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی بھی، چونکہ ہم دیکھتے ہیں عرصہ دراز سے شاہی قلعہ اسی طرح ہی پڑا ہوا ہے. گو وال سٹی اتھارٹی کے پاس آیا، ڈی جی وال سٹی اتھارٹی کامران لاشاری نے اپنے طور پہ کوشش کی، کر بھی رہے ہوں گے، لیکن ابھی تک وہ امپیکٹ نکلا نہیں ہے. دنیا سے جو دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں یا ڈیلیگیشن حکومتی سطح پہ جو لوگ آتے ہیں وہ اس چیز کو، بادشاہی مسجد کو بھی دیکھتے ہیں، شاہی قلعہ کو بھی دیکھتے ہیں، تو وہ بڑا ایک عجیب سا فیل ہوتا ہے. جی قریشی صاحب، آپ کے جو دونوں ہی کوسچنز ہیں نا، جو پہلے آپ نے بات کی اور یہ اچھا، یہ اتفاق ایسا ہے کہ ان دونوں کی بیسز ایک ہیں. یعنی جو بیسک تھیم ہے نا دونوں کے پیچھے، وہ ایک ہی طرح کا ہے. اچھا وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. آپ نے کہا کہ صوفیزم میں تو دولت اور دنیا سے علیحدہ کنارہ کشی اور یہ، اچھا ایسی بات نہیں ہے. اس میں دو طرح کے نقطہ نظر ہیں. ایک ہے چشتی سلسلے کے صوفیہ اور ایک ہے سہروردی سلسلے کے صوفیہ، اور یہ دونوں سلطنت پیریڈ کے نمائندہ صوفیہ ہیں. پھر قادری اور نقشبندی اس کے کافی بعد میں آتے ہیں. چشتی سلسلے کے صوفیہ جس میں بابا فرید اور نظام الدین اولیاء اور یہ ہمارے تونسا شریف والے یہ لوگ، اچھا یہ وہ سلسلہ ہے جس میں حضرت نظام الدین اولیاء کا قول ہے کہ اگر جو کچھ بھی دن میں خانقاہ کے اوپر لوگوں نے پیش کیا ہے وہ آپ پر لازم ہے کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے اسے تقسیم کر دیں. اور اگر آپ تقسیم نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو صبح کا سورج ہے، وہ آنے والا سورج آپ کا، یہ اللہ تعالیٰ پہ تیقن نہیں ہے کہ وہ آنے والا سورج آپ کے لیے زندگی کی ساری چیزیں لے کے آئے گا. یہ ہے چشتی سلسلہ. اچھا اب سہروردی سلسلے کا دیکھ لیں کہ جس میں یہ شاہ رکن عالم اور بہاؤالحق زکریا ملتان والے ہیں، جیسے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پیسہ جو ہے یا دولت جو ہے یہ صرف بادشاہ سلامت جو ہے وہی ٹیکس اکٹھا کر کے انہی کا ہی وہ نہیں ہے. اس میں بادشاہت میں ہمارا حصہ ہے
ہم چاہیں تو یہ بادشاہ رہے، ہم نہ چاہیں تو یہ نہ رہے. اسی وجہ سے وہ بادشاہوں سے جائیداد زمین وصول کرتے ہیں، یہ چشتی سلسلے والے نہیں وصول کرتے. اچھا، لیکن ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے تو ہم کیسے غریبوں میں تقسیم کریں. تو یہ دو نقطہ نظر ہیں اس کی وجہ سے، اور دونوں میں اصل مسئلہ یہ کہ وہ اس کے اندر لالچ یا پیسے اکٹھے کرنے کی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اصل جو میرا مقصد کہنے کا یہی تھا نا، سیلف پروجیکشن کی بات کی، تو وہ تو یہی ہے نا، بالکل وہ چیز نہیں ہونی اور چاہیے. پیسہ، وہ چیز اگر دونوں سلاسل جو آپ نے ابھی حوالہ دیا، ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر پیسہ آیا تو انہوں نے بانٹنا ہے غریبوں میں، ایسے لوگوں کو جو 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، جو مستحق ہیں اس کے، جو ان کے پاس آتے ہیں، بالکل کسی مراد لے کے آئے ہیں، اس نیت سے آئے ہیں کہ کھانا نہیں کھایا، وہ فلاں درگاہ پہ چلتے ہیں کھانا کھائیں. بہرحال یہ تو درگاہ کا بنیادی اصول ہے نا، کہ پہلے دن جب آپ آتے ہیں، فوائد الفواد میں لکھا ہے کہ پہلے 3 دن کے لیے آپ مہمان ہوتے ہیں، اور آپ پر لازم ہے، جو میزبان ہے اس پر لازم ہے کہ جو بھی شخص آئے اس کا ہاتھ دھلوائے، اسے کھانا کھلائے، اور اس کے بعد اسے کہے کہ اب آپ آرام کریں، اور میں شام کو آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس غرض سے آئیں. یہ جو خانقاہ کا کلچر یہاں 800 سال چلتا رہا، وہ اس وجہ سے چلتا رہا. اچھا، دوسری بات آپ نے کی لاہور فورٹ کے حوالے سے، بادشاہ مسجد کے حوالے. اچھا، اس میں بھی 18ویں ترمیم سے پہلے تک یہ جو قلعہ تھا یا جہانگیر کا مقبرہ یا یہ کچھ جو مانومنٹس تھے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھے. اچھا، اس میں جو نقطہ نظر تھا، وہاں پہ بھی 2 نقطہ نظر ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جس بھی بری اور خستہ حالت میں ایک مانومنٹ ہے اس کو اسی طرح سے موجود رکھیں، اس کو اپ گریڈ نہ کریں، اس کے اوپر کوئی ریسٹوریشن نہ کریں، اور بتائیں کہ یہ تاریخ، کیونکہ اس میں سے جیسے اچ شریف میں بی بی جوندی کا مزار ہے، وہ دیکھیں تو آدھا دریا میں بہہ گیا ہوا تھا اور آدھا قائم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا ہے کہ یہ آدھا بہہ گیا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے، ہم نے اس کو اسی طرح رکھنا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو اسی حالت میں مینٹین کرنے کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جاتے رہے. اچھا، دوسرا نقطہ نظر ہے اڈیپٹیبلٹی کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ ڈیڈ مانومنٹس رکھیں گے اور لوگ جو آئیں گے ان کی توجہ کے لیے، کوئی اٹریکشن کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، تو لوگ ظاہر آنا چھوڑ دیں گے. اور اگر ہم اس کا ری یوز نہیں کریں گے، اس کی کوئی نہ کوئی اڈیپٹیبلٹی میں کوئی نیا استعمال نہیں لے کے آئیں گے، جیسے دنیا بھر میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ایون وہاں پہ بھی مطلب ہے ہوٹلز بن رہے ہیں انہی مانومنٹس کے اندر. تو اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ مانومنٹس اکانومی پہ بوجھ ہوں گے، بلکہ لوگوں کی توجہ بھی ختم ہوئی اور یہ ایسا ایسا ڈیٹیریوریٹ ہوتے چلے جائیں. یہ جو نئی اپروچ ہے، یہ جنیوا چارٹر جو 1964 کا تھا اس میں انٹروڈیوس ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ابھی تک پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوئی. لیکن اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نور جہاں کے مقبرے پہ بھی کام ہوا، جہانگیر کے مقبرے پہ بھی کام ہوا، ہرن مینار پہ بھی کام ہوا. تو یہ اب جب سے یہ 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب گورنمنٹ میں یہ چیزیں آئی ہیں، تو اب یہاں پہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور ٹورسٹ کے لیے خاص طور پہ اب جیسے اگر آپ ہرن مینار پہ جائیں یا نور جہاں کے مقبرے پہ جائیں، تو وہاں پہ انہوں نے کوئی کینٹین، کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ، کوئی بینچز، کوئی روشیں بنا دی ہیں. اسی طرح سے ہرن مینار پہ بھی تو وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جب سے پرائم منسٹر صاحب نے ادھر توجہ دی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جس طرح آثار قدیمہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، لوگ وہاں پہ یقیناً قابل لوگ ہیں جو ریسٹوریشن ہے یا اس حوالے سے کام کرنا جانتے ہیں. اسی طرح وال سٹی اتھارٹی بنی. ابھی آپ نے حوالہ دیا مقبرہ جہانگیر اور دیگر جو مونومنٹس ہیں، تو ہمیں تو ابھی تک یہی نظر آیا ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. وال سٹی کہہ رہی ہے کہ یہ اس کا اختیار ہم نے لے لیا، محکمہ آثار قدیمہ کورٹ میں کچھ لوگ چلے گئے، چاہے وہ ملازمین ہی ہیں ڈپارٹمنٹ کے. بریک پہ جانے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، تو بریک سے واپس آ کے اس گفتگو کو اور بڑھائیں گے. ناظرین اسٹے ود اس، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک حوالہ دیا آپ کو کہ 2 ڈپارٹمنٹ ہمیں جو نظر آتے ہیں، ایک وال سٹی اتھارٹی ہے لاہور میں، گو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کامران لشاری صاحب کے پنجاب میں بھی جو ہے وہ ان کو جتنے بھی اس طرح کی تاریخی چیزیں ہیں ان کو ملیں، تاریخی عمارات جو ہیں وہ ملیں. اسی طرح آثار قدیمہ، اب یا تو آثار قدیمہ کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جس وجہ سے ہم گورنمنٹ جو ہے وہ ریلائی کرنا شروع ہو گئی ہے وال سٹی اتھارٹی پہ. اگر وہ اہل لوگ نہیں تھے تو اس ڈپارٹمنٹ کو کیوں ابھی تک بنایا گیا، رکھا گیا؟ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ریسٹوریشن کا کام کیا جاتا ہے کسی بھی مونومنٹ پہ، تو ایک ہوتی نقاش کاری، ایک بڑا جس طرح پہلے اوریجنل چیزیں تھیں،
ایک ہوتا ہے ٹرک آرٹ، جس طرح ہم ٹرکس پہ دیکھتے ہیں وہ بیل پودے اور یہ وہ چیزیں. یہ تھوڑا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آخر ہمارے لیے جب ہم ٹورزم کے فروغ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقیناً کوئی بھی چیز، کوئی بھی منصوبہ تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک ہم مل کے، سبھی ڈپارٹمنٹس ہیں، سبھی افراد مل کے اس کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش نہ کریں. یہ ہمیں آئے روز یہ کیوں سننا پڑتا ہے؟ محکمہ آثار قدیمہ ہے، کبھی شور ڈال رہا ہوتا ہے کہ جی شاہی کچن میں جو ہے قلعے میں تقریبات ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ جہانگیر کا مقبرہ ہے وہاں پہ کورٹ میں چلا گیا. یہ آخر کیا اختیارات کی ہے، وسائل کی جنگ ہے، کیا ہے یہ قریش صاحب بیسیکلی مفادات کی جنگ ہے. ٹھیک ہے. جو انٹرسٹ ہیں ان کے اندر کانفلکٹ پیدا ہوئی ہے. اچھا، کانفلکٹ ظاہر ہے ریسورسز کی ہوتی ہے، اور یہاں بھی کانفلکٹ ریسورسز کی ہی ہے. جہاں تک ورلڈ سٹی اتھارٹی کا تعلق ہے، یہ فصیل کے اندر جو شہر ہے اس کی اپ گریڈیشن کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس کے اندر ہی انہوں نے بنیادی طور پہ کام کرنا تھا. لیکن اب اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے ریسورسز جنریٹ ہو سکیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ مانومنٹس جو ہیں وہ بھی لینے سر شروع وہ کیے. تو ایک ٹیکس کا اپنا نظام ہے ان کا، انہوں نے ٹیکس کلیکشن کرنی تھی. اگر کوئی بلڈنگ وہاں بننی ہے اس کا نقشہ انہوں نے منظور کرنا ہے، فیس انہوں نے لینی ہے. بالکل اس طرح بالکل آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں نہیں، میں بالکل، یہ ابھی تک پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکا نا. ان کے جو ایکٹ ہے اس کے اندر شامل ہیں ساری چیزیں، لیکن ابھی تک اس کو وہ تو یہاں تک ہے کہ واپڈا سے جو بجلی لینی ہے یہ واپڈا کو خود دیں گے پیسے اور لوگوں سے خود کلیکٹ کریں گے، وہ تو یہاں تک ہے. لیکن ابھی تک نا جو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اچھا، ہوا کیا ہے، کانسیپٹ ہے یہاں پہ بھی. ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا ایک نقطہ نظر ہے، جیسے شہباز شریف صاحب تھے ان کا بھی ایک نقطہ نظر تھا، کچھ ہمارے حکمران ہیں، کہ ایک سسٹم چل رہا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم میں اتنی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے ملازمین، لہٰذا اس کے پیرلل ایک ماڈرن بنیادوں کے اوپر، جیسے آپ کا ٹریفک کا نظام یا موٹر وے پولیس یا اس طرح، اسی وجہ سے ڈیفنس میں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، انہوں نے ایک سسٹم دیا جو امپلیمنٹ ہو رہی ہے، ایل ڈی اے سے نہیں ہو رہا. اچھا، یہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے آرکیالوجی کے پیرلل انہوں نے ایک اور محکمہ کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم آرکیالوجی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے انہوں نے وہ کیا. اچھا، لیکن وہ جو دوسری بات ہے، میں اس کو آپ کی توجہ ایک اور جانب دلاتا ہوں. یہ بھی آپ قلعے کی اور بادشاہ مسجد کی بات کر رہے ہیں. قلعہ جو ہے پہلے آرکیالوجی کے پاس تھا، اب ورلڈ سٹی اتھارٹی کے پاس ہے. بادشاہ مسجد محکمہ اوقاف کے پاس ہے. حضوری باغ جو ہے یہ پارکس اینڈ کلچر جو اتھارٹی ہے. اچھا، جو علامہ اقبال کا مزار ہے وہ رینجرز کے پاس ہے. جو مینار پاکستان ہے وہ پہلے کارپوریشن پاس تھا، اب پی ایچ اے کے پاس ہے. جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مڑی ہے وہ ایویکیوٹس پراپرٹی بورڈ کے پاس ہے. یہ میں نے آپ کو 5 محکمے گنوائے ہیں، ایک پریمسز کے اوپر 5 محکمے لگے ہوئے ہیں. اچھا، اب کیا ہوا، جب مینار پاکستان انہوں نے بنایا تو انہوں نے راستہ روک دیا بادشاہ مسجد میں آنے کا، اور پارکنگ دے دی 400 میٹر دور. اب انہوں نے شور مچایا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، وہاں سے ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں وہ کیسے پیدل چل کے آئیں گے. اچھا، اسی طرح سے ورلڈ سٹی والے دلی دروازے سے اپنا ایک ہسٹری ایٹ نائٹ شروع کرتے ہیں اور وہ اینڈ اپ ہوتی ہے یہاں پہ آ کے. اب جب 5 محکموں کی کنفلکٹ ہوگی تو اس میں مسائل تو پیدا ہوں گے. اچھا، اس کے لیے کچھ گورنمنٹ کا خیال یہ بھی تھا کہ ہم کوئی ایک ایسی اتھارٹی بنا دیں اس پریمیسز کے لیے خاص طور پہ، تاکہ کوئی ایک ہی ادارہ ہو جو ان سب کو دیکھے. لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی. وہ فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے، کچھ پنجاب گورنمنٹ کے محکمے ہیں، اور بات پھر وہی ہے انٹرسٹ کے کنفلکٹ کی جو ہے وہی بات اس کے اندر ہے. اچھا، اگر یہ ساری چیزیں ایک سسٹمیٹک وے سے اور فوکس ہو کے چلتی رہیں تو ظاہر ہے ساری چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں. اچھا، جو پہلے سے قائم محکمہ ہوتا ہے، جیسے آرکیالوجی کا آپ نے کہا کہ وہ کورٹ میں چلے گئے، اب وہ بیچارے اگر کورٹ میں نہ جائیں تو کیا کریں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پورے پنجاب میں اگر کوئی انکم کا سورس تھا تو وہ قلعے کا وہ ٹکٹ ہے جو 3 یا 4 کروڑ روپیہ ان کو انکم، اور اس کی بنیاد پر پھر وہ اپنے تنخواہیں اور اخراجات پورے کرتے ہیں. اچھا، اب جب وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا تو وہ ظاہر ہے ملازمین کیا کریں گے، وہ ادھر ہی جائیں گے. اچھا، باقی یہ ہے کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آرکیالوجی کے اندر ہی ایک سیل بنا لیں اور یہ اکٹھا چلتا رہے، اور بعد میں پھر وہ سیل اس پورے کو اپنا انویلپ میں لے لے سارا. اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جتنے بھی اقدامات محکمہ اوقاف کی جانب سے کیے جا رہے ہیں مذہبی سیاحت کے فروغ کے حوالے سے، سٹاف کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، چونکہ ایگزیکیوشن ایک سرکل مینیجر ہے، ایک اس دربار کا کیئر ٹیکر ہے، مینیجر ہے، تو ہمیں اتنا پیسہ لگا کر اس مونومنٹ، اس دربار، اس مزار، اس کو کرنے کا فائدہ تب بھی ہے جب چونکہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے
آنے والے جو زائر ہیں، عقیدت مند ہیں، جو دور دراز سے آتے ہیں، ملکوں سے آتے ہیں، دور دراز اضلاع سے آتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ داتا دربار پر بادشاہی مسجد میں فیسیلیٹیشن ڈیسک آپ نے قائم کروائے، جہاں پر لوگ آ کر وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں کسی قسم کا، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے یا کوئی بھی ہے، کچھ پوچھنا ہے، کچھ جاننا ہے، کوئی پرابلم ہے، وہاں پر وہ فیسیلیٹیشن ڈیسک پہ آتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو گراؤنڈ پہ سٹاف محکمہ اوقاف کا کام کر رہا ہے؟ بالکل ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پبلک کی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ جو سارے انتظام میں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی ایجوکیشن ضروری ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک سیکشن ہونا چاہیے ٹورزم کا۔ اس ٹورزم سیکشن، مثلا آپ کے ٹی وی چینل کے اندر بھی ایک سیکشن ہونا چاہیے ٹورزم کا، جو صرف اور صرف ٹورزم کو ڈیل کرے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک سیکشن ہونا چاہیے۔ کسی مینیجر کے ذمہ اگر آپ لگا دیں گے کہ جی آپ نے ان کو ایکسپرٹ کریں، ٹورسٹ گائیڈ اور وہ کرے، وہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک سیکشن ہوگا اور اس میں ریسپانسبل پرسنز بیٹھے ہوں گے اور وہ پروفیشنل ہوں، جنہوں نے ٹورزم کو پڑھا ہو، دیکھا ہو، ان کا ویژن ڈیفرنٹ ہوگا، تو پھر تو آئے گی تبدیلی۔ تو اگر ایگزسٹنگ سٹاف کو ہی کہیں گے کہ چلیں آپ، مثلا داتا صاحب میں وہ جو 10 خادم ہیں ان میں سے جو 5 پڑے ہوئے ہیں تھوڑے، انہیں کہا کہ ان کو تھوڑی ٹریننگ کر کے تو ان کا ٹورسٹ گائیڈ بنا دیں، اب یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پہ آپ دکھانے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جیسے جب بھی کوئی نئی چیز مطلب پروکیورمنٹ ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی آپ پروکیورمنٹ کر لیں، وہ نہیں کر سکتا، پروکیورمنٹ سیکشن بنانا پڑے گا تو وہ پروکیور کرے گا۔ اسی طرح سے یہ سیکشنز الگ سے ہر شعبے میں سمجھتا ہوں ایل ڈی اے میں بھی ہونا چاہیے۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی بے شک وہ مانومنٹس کو دیکھ رہی ہے، اس کے اندر ایک ٹورزم سیکشن الگ سے ہونا چاہیے جس میں ایکسپرٹیز ہوں اور ان کی اپنی پالیسیز ہوں، وہ بنائیں، اس پہ ایجوکیشن کریں، سیمینار کریں، پروگرامز کریں، یہ سارا تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہے، ان کے اپنے ملازمین کی ایجوکیشن اور ٹریننگ ہو۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ جس طرح سے حکومت کی جانب سے مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، محکمہ اوقاف جو ہے کس طرح سے مزارات کی تعدین و آرائش کے حوالے سے جو ہے اقدامات کر رہا ہے، یا حکومتی جو ایک لائن ہے اس کو ٹو کر رہا ہے تاکہ مذہبی سیاحت کو فروغ دیا جائے۔ لیکن ہماری حکومت سے، وزیر اعظم پاکستان سے، تمام متعلقہ وہ ادارے جن کے اختیارات میں سب کچھ ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ جو ایکسپرٹ کسی فیلڈ کا ہے اس کو اسی جگہ پہ لگائیں تاکہ کام کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اس کے علاوہ جس طرح ابھی پروگرام میں ذکر ہوا، بادشاہی مسجد کا کامران جو بارہ دری ہے وہ اس کی حضوری باغ کا ذکر ہوا، اس کے علاوہ شاہی قلعہ، مینار پاکستان، یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ یہ چیز، سارے مونومنٹس ہمارے ہیں لیکن ادارے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی جو ہے سوچنا چاہیے کہ تمام جو اس طرح کے، چونکہ سیاحت کو اگر فروغ دینا ہے اس کے لیے آپ کو اقدامات کرنے پڑیں گے، چاہے وہ سخت ہوں یا کچھ بھی ہو، تبھی جا کر جو ہے سیاحت کو فروغ مل سکے گا۔ ابھی کرونا کے حوالے سے بات کریں تو یقیناً کرونا کا جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا جو ہے اس کے لپیٹ میں ہے، خطرات جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو حکومت کے منصوبے ہیں، ہمارے آج کے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ تھا کہ ساتھ ساتھ ایسے منصوبے جو پنجاب حکومت ہیں یا وفاقی حکومت ہے اس کی جانب سے جو شروع کیے جا رہے ہیں، جو پاکستان کا امیج جو ہے پوری دنیا میں ایک پازیٹیو امیج جو ہے اس کے لیے کارگر ثابت ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ پروگرام اسی پہ بیس کر رہا تھا۔ ناظرین، اپنے میزبان احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔